नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था क़यामत के दिन या सूर फूंके जाने के वक्त जो हालात होंगे, जो इंसानों का हाल होगा, वो हमने ब्रीफली देखा था लास्ट टाइम। और ख़ास तौर पे वो जो कि क़यामत का इनकार किया करते थे, उनके हाल क्या होंगे, जिन्होंने इस दिन को भूल के जिंदगी गुजारी और सोचते थे कि पता नहीं है आएगी नहीं है, ये तो ऐसे ही बस बातें हैं और ये, तो उनके लिए तो बहुत बड़ा शौक होगा। एक ही सूर फूंका जाएगा और देखिए उनकी हालत क्या होगी कि वो कैसे जमा होगा। उस दिन फिर अनाउंसमेंट होगी कि आज किसी के ऊपर कोई जुल्म नहीं होगा, हरगिज भी कोई जुल्म नहीं होगा। जो तुमने किया है बस वही मिलेगा, जो बोया है वही काटोगे। इसके अंदर हमें भी देखना चाहिए कि फिर हम क्या बो रहे हैं अपने लिए, हम क्या वो अमल कर रहे हैं जिसके ऊपर हमें ये बात सुन के खुशी हो कि अच्छा वो मिलेगा, फिर कोई फिक्र की बात नहीं है क्योंकि मैं तो अच्छा खासा करके आई हूँ। जिस बच्चे ने पेपर बड़ा अच्छा दिया हो, फिर उसके बाद उसको ये होता है कि रिजल्ट निकलेगा, वो कहेंगे जिस जैसा आपका पेपर हुआ वैसे ही आपके मार्क्स होंगे। तो आप बताएं, वो बच्चा तो खुश होगा ना। लेकिन जिनको पता है कि हमने क्या कारनामे किए हैं पेपर में, वो परेशान होंगे जरूर। अब यहाँ पे जब ये ऐलान किया जाएगा तो हमारी हालत क्या होगी? हम खुश होंगे या हम परेशान होंगे? अल्लाह ताला ने फिर आगे जन्नत वालों का हाल बयान फरमाया कि कुछ खुशकिस्मत ऐसे होंगे कि वो यानी हिसाब किताब की सख्ती और उससे निकल के पहले ही जन्नत में पहुंच जाएंगे। कुछ अभी वहां पे हिसाब किताब ही दे रहे हैं और ये कैलूला के वक्त तक जन्नत में पहुंच भी गए। कैलूला का जो वक्त होता है ना, नैप टाइम, जैसे जो दोपहर में अरबों में आदत थी कि वो यानी थोड़ी देर के लिए आराम किया करते थे, तो ये उस वक्त जन्नतों में भी पहुंच चुके हैं। लोग अभी वहीं खड़े हैं। इसका इमेजिन करें इस तरह से कि जैसे आप एयरपोर्ट वगैरह पे पहुंचते हैं, जब जहाज से उतरते हैं तो कुछ लोगों को तो वो बिठा लेते हैं कि अब आपकी तो इन्वेस्टिगेशन होगी। उनको 12 घंटे, किसी को कोई कहता है मुझे 20 घंटे बिठाया, कोई कहता है इस तरह। और कुछ जो है वो वीआईपी की तरह बाहर निकले, वो घर आके आराम भी करके खा पी के भी बैठ गए और वो अभी वहीं फंसे हैं। तो इसी तरह क़यामत के दिन कुछ लोगों का हाल ऐसा होगा कि वो वहीं फंसे होंगे और कुछ लोग यहाँ पे बैठे क्या कर रहे हैं, देखते हैं इनका हाल। इन्ना अस्हाबल जन्नतिल यौमा फी शुगलिन फाकिहून, बेशक जन्नत वाले आज के दिन शुगल में होंगे। शुगल क्या है, मैंने आपको बताया कि ऐसी एक्टिविटी जो माइंड को ऑक्यूपाई कर लेती है, यानी इंसान को जो इतना अपने अंदर मशगूल कर ले कि उसको कुछ और याद ही ना रहे, कोई इधर उधर का हाल वो सब भूल गया, उसको इधर उधर की चीजें, वो इस तरह उसका हाल हो जाए, तो ये होता है शुगल। अब क्या होगा उस दिन कि कुछ लोग जो जन्नत वाले, जो अल्लाह ताला ने फरमाया अहलुल जन्ना नहीं फरमाया, अस्हाबल जन्ना फरमाया, जन्नत के साथी। यानी साथ क्या होता है, ये जो इंसान होता है ना अपने साथी के साथ रहना चाहता है, तो वो जन्नत में रहना चाहेंगे, वो कभी जन्नत से निकलना नहीं चाहेंगे। दूसरे ये वो जन्नत में यानी जन्नत के साथी हैं, यानी आपस में एक दूसरे के साथी बन के रहेंगे वहां पे। जन्नत के साथी यानी आपस में फ्रेंड्स की तरह, साथियों की तरह रहेंगे, उनके दिल जुड़े हुए होंगे एक दूसरे के साथ। ये नहीं कि दुनिया की तरह भाई उससे नफरत, उससे कीना, उसने ऐसे कह दिया, उसने ये कर दिया, उसने तो कभी किसी के लिए शिकायतें, कभी किसी के लिए बुग़्ज़, कभी ऐसी चीजें नहीं होंगी। साथी होंगे, ये जन्नत के साथी हैं।
جیسے آپ کو کہا جائے کہ بھی یہ نیو جرسی کے ریزیڈنٹس ہیں، یہ نیو جرسی کے رہنے والے سٹیزنز ہیں. اب وہاں کے جو لوگ ہیں ان کی یہ خوبی ہے کہ وہ دیکھیں کیسے ایک دوسرے کے قریب ہوں گے، کیسے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہنے والے ہوں گے. تو یہ جنت کے ساتھی ہیں. الیوم، آج کے دن پھر سے الیوم آ گیا کہ ویژلائز کرو اس بات کو کہ وہ کیسا دن ہوگا. سوچو، اپنی نظروں کے سامنے لے کر آؤ کہ وہ کیسا دن ہوگا، کہ وہ اپنی مشغولیت میں ہوں گے اور خوش ہو رہے ہوں گے. اور شغولن ہے، دیکھیں اس کو نوٹ کریں کہ یہ نکرہ ہے، ٹھیک ہے، اسم نکرہ ہے. اور جب نکرہ ہوتا ہے نا تو اس میں وسعت آ جاتی ہے معنی کے اندر. یعنی یہاں پہ یہ نہیں بتایا ہوا کہ وہ یہ کر رہے ہوں گے، فلان چیز کر رہے ہوں گے، کوئی اسپیسیفک چیز نہیں بتائی. کیوں؟ اس لیے کہ اتنی طرح کی مشغولیتیں ہوں گی، اتنی ویرائٹی ہوگی چیزوں کی کہ جن میں وہ مشغول رہیں گے کہ کوئی ایک چیز نہیں ہوگی جس میں ہوں گے. ایک چیز ہوگی، پھر دوسری ہوگی، پھر تیسری ہوگی. جیسے انسان اوور ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہے نا، اس کو سمجھ نہیں آتی اب کیا کروں، میں یہ کروں کہ وہ کروں کہ کیا کروں. تو ان کی اتنی مشغولیت ہوگی. اب دیکھیں دنیا میں تو مشغولیت بھی ہونا، کہیں ہم ویکیشن پہ بھی چلے جائیں اور وہاں پہ یا کسی کے گھر پارٹی پہ بھی چلے جائیں، وہاں پہ بیٹھ کے ہی چاہے آ جائیں، پھر بھی ہم تھک جاتے ہیں. لیکن وہ وہاں پہ تھکیں گے نہیں، وہ وہاں پہ فاکہون، خوش ہو رہے ہوں گے اس مشغولیت میں بھی، کیونکہ وہ تھکا دینے والی نہیں ہوگی، انجوائے کر رہے ہوں گے وہاں پہ. اس سے وہاں کی نعمتوں کی انٹینسٹی کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کیا کیا رکھا ہوگا وہاں پہ کہ وہ اتنے زیادہ اس کے اندر ایکسائٹیڈ ہیں اور یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. اتنی مصروفیت ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا وہاں پہ تو بور ہو جائیں گے، ہر چیز تو پرفیکٹ ہوگی تو پھر کیا کریں گے وہاں پہ. بھئی اس دنیا کے اندر تو آپ بور ہوتے نہیں ہیں، جہاں پہ اتنے مسئلے ہیں، مسائل ہیں، اتنی چیزیں ہیں، اتنی ٹینشن ہیں، یہاں پہ تو آپ بور نہیں ہوتے. وہاں پہ جا کے کیسے بور ہو سکتے ہیں؟ یہاں پہ اتنی اللہ نے مشغولیت رکھی، اتنی انٹرٹینمنٹ کہہ لیں انسان کے لیے، اتنی طرح کے مشغلے رکھے ہیں انسان کے لیے کہ انسان کی بوریت کی تو سوال ہی نہیں ہے. اور وہ وہاں کے ساتھی، یعنی وہ وہاں سے نکلنا بھی نہیں چاہتے. اتنا کچھ وہ وہاں پہ ہوگا، مزے مزے کا. ایک چیز کریں گے تو دوسری کا انتظار ہوگا، دوسری کریں گے تو اب تیسری میں جاؤں، وہ چیز دیکھوں. آپ نے کبھی دیکھا ہے، مجھے یاد آ رہا تھا یہ پڑھتے ہوئے کہ جیسے بچوں کو آپ کبھی لے جاتے ہیں نا، ان جگہوں کا نام نہیں مجھے پتا، جہاں پہ وہ بہت ساری انہوں نے گیمیں اور پتہ نہیں کیا کیا لگائے ہوتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں. اچھا وہ بچوں کو جو اب آپ وہ کوائنز لے کے دے دیتے ہیں تو وہ ایک گیم میں ڈالتے ہیں، ابھی وہ بھی نہیں ختم کرتے. تو وہ چکی چیز تو بہت چھوٹا سا ہے نا، بڑے بڑے بھی ہوتے ہیں جو بڑے بچوں کے ہوتے ہیں، وہ ایک میں ڈالتے ہیں، پھر وہ ابھی پوری کھیلی بھی نہیں ہوتی، وہ ان کو یہ ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے اب دوسرے، یعنی ایکسائٹمنٹ سے وہ اتنے دیوانے ہو رہے ہوتے ہیں نا. مگر اسی قسم کی چیز کہ جہاں پہ بہت ساری گیمز ہیں، بڑی ساری انٹرٹینمنٹ ہے، تو وہ اب سمجھ نہیں پا رہے کہ اب میں ایکسائٹمنٹ میں کدھر جاؤں. تو یہ ان کا حال ہوگا، ایسے ان کے شغل ہوں گے. اس لیے کہ دنیا میں دیکھیں یہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا لوگوں کی طرح انٹرٹینمنٹ وہ اس میں نا لغو معرضین. تو یہ سورہ مومنون میں ابھی مجھے یاد نہیں آیا سامنے نہیں کہ وہ لغو سے اعراض کرتے تھے. دنیا کے اندر وہ ان چیزوں کے اندر نہیں تھے. انہوں نے اپنی زندگی اتنی بزی گزاری اپنی آخرت کی لیے محنت کرتے ہوئے کہ اللہ نے دیکھو آج ان کو کیسا انعام دیا کہ اب فارغ ہو، اب شغل ہی شغل کرو. یہ دنیا شغل کی جگہ نہیں ہے، یہ شغل میلوں کی جگہ نہیں ہے، یہ کام کی جگہ ہے. وہاں اللہ نے شغل دینا ہے کہ یہ لو اب انٹرٹینمنٹ ہی انٹرٹینمنٹ، کوئی لمٹ نہیں ہے اس کی، کوئی وہ ختم نہیں ہو جانا ٹائم کہ ٹائم از اوور چلو اب گھر چلیں. نہیں، نہ ہی کوئی اپوائنٹمنٹ ہوگی، نہ کوئی الارم بج جانا ہے کہ بس ختم بند ہو گئی اب ٹائم اوور ہو گیا. کچھ بھی نہیں، مزہ ہی مزہ ہے. وہ ہے انجوائے کرنے کی جگہ. یہ دنیا نہیں ہے انجوائے کرنے کی جگہ. یہاں پہ تو دیکھیں نا آپ، جیسے میں آپ کو بتایا کہ کہیں گئے ہیں یا آپ کے گھر مہمان آ گئے ہیں، کتنا بھی آپ کو کسی کا شوق ہو، مل کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ، گپ شپ کر رہے ہیں آپ، پھر بھی انسان تھک جاتا ہے. اور آپ کے نوکر چاکر بھی ہوں تب بھی انسان تھک جاتا ہے، ایک لمٹ ہوتی ہے. وہاں کی کوئی بھی، آپ یہاں پہ گیم کھیل رہے ہیں، کوئی کچھ کر رہے ہیں، ہم انٹرٹینمنٹ سے بھی تھک جاتے ہیں مگر وہاں پہ تھکاوٹ نہیں ہوگی. تو وہ بزی ہوں گے. یہاں پہ آپ جس چیز میں بھی بزی ہوں اس کے بعد تھکن ہے.
اب یہ سوال ہے کہ کس چیز میں بزی ہوں گے، مشغولیت کون سی ہے. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا شغل سے پتہ چلتا ہے بہت ساری چیزیں ہوں گی، لیکن کچھ چیزوں کا جیسے ذکر بھی کیا گیا. ابن مسعود اور ابن عباس نے اس بارے میں فرمایا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ مشغول ہوں گے. مجاہد کہتے ہیں کہ اتنی نعمتیں ہوں گی ان میں مشغول ہوں گے، ان کی مشغولیت ہوگی. لیکن ایک اور بھی تفسیر میں ایک اور بھی بات آتی ہے جس نے مجھے بہت پریشان کیا کہ شغل سے مراد یہاں پہ بے پرواہی بھی ہے، کہ وہ بے پرواہ ہو جائیں گے. یہاں پہ اتنے مشغول ہوں گے کہ بھول جائیں گے جہنم والوں کے بارے میں. وہ وہاں پڑے ہوئے ہیں، ان کے پر کیا گزر رہی ہے یا کیا. قرطبی نے لکھا ہے اپنی تفسیر میں کہ بعض کے اپنے خاندان والے جہنم میں ہوں گے، مگر وہ یہ نہیں پوچھیں گے کہ کہاں ہے میرا باپ، ہائے میرا بیٹا کہاں ہے، ہائے میرا بھائی کہاں، ورنہ تو ان کی ساری وہ خوشی ختم ہو جائے. تو وہ اتنا انجوائے کر رہے ہوں گے، اتنی وہاں کی نعمتوں کے اندر وہ گم ہو جائیں گے کہ ان کو یاد تک نہیں رہے گا کہ جہنم میں کوئی پڑے ہیں. دنیا میں کسی کو اچھے دن مل جائیں تو وہ اپنے رشتہ داروں کو بھول جاتا ہے. وہاں کی تو انجوائمنٹ ہی ایسی ہوگی، وہاں کی نعمتیں ایسی ہوں گی، کچھ بھی یاد نہیں رہے گا. اللہ اکبر. یعنی انسان سوچتا ہے میرا تو جی فلاں ہے، وہ اتنے نیک ہیں، میں تو کچھ کروں نہ کروں انہوں نے مجھے خود ہی لے جانا ہے جنت میں. ایسے نہیں ہے، وہ جو پہنچ جائیں گے نا ان کو یاد بھی نہیں رہنا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو ایسے وہاں کے مزے ہوں گے، ایسے لوگ وہاں پہ انجوائے کر رہے ہوں گے. ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون. کیا اور کریں گے وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں ہوں گے. ارائک پہ میں نے آپ کو بتایا اریکہ کی جمع ہے، یعنی مسہری کہہ لیں یا جو بیڈ اور کاؤچ کے درمیان کی چیز ہوتی ہے نا، نہ صوفہ اور نہ ہی بیڈ کہہ سکتے ہیں آپ، ریکلائنر کہہ لیں یا ریلیکسنگ چیئر کہہ لیں کوئی، یا مطلب اور کیا بیچ چیئر جیسی، وہ تو خیر بالکل سخت سی ہوتی ہیں، لیکن یعنی جس میں نہ آپ بیٹھی پوزیشن میں ہیں پورے اسٹریٹ بھی نہیں بیٹھے ہوئے اور نہ ہی آپ لیٹی ہوئی پوزیشن میں کہ پورے لیٹے میں. آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہم نے ریلیکس کرنا ہوتا ہے تو ہم جوتے اتار کے صوفے پہ ایسے لمبے سے ہو کے نہ لیٹے ہوتے ہیں نہ بیٹھے ہوتے ہیں، بس ایسی سی ریلیکسنگ پوزیشن کے اندر ہو جاتے ہیں. اس طرح کی چیز، ایسی چیز کے اوپر بیٹھے ہوں گے. اور اریکہ خاص طور پہ اس مسہری کو یا تخت کو کہتے ہیں جس کے اوپر بھی کینوپی ہو. یعنی آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے بادشاہوں کے جب وہ دکھاتے ہیں تو اوپر ایک کینوپی سی آ رہی تھی، شیڈ سا ہوتا ہے اور اس کے نیچے وہ بیٹھے تھے اور جس میں رگ بھی ہو. اب یہ وہاں پہ بیٹھے ہیں اپنی بیویوں کے پاس، اور صرف بیٹھے نہیں ہوئے، تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہیں، تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہیں. اب اس سے آپ کو پتا چلے گا، اس صرف پوزیشن بتانے سے، کہ کیا وہ منظر ہوگا جس میں انسان ایسے بیٹھ سکتا ہے. یقیناً انسان ریلیکس ہی ہوتا ہے تبھی انسان ایسے بیٹھتا ہے. اور پھر جب انسان ریلیکس ہو کے کسی ویکیشن پہ ایسے گیا ہو تو تبھی اس کا دل لگتا ہے کہ جب اس کے ساتھ بھی کوئی ہو. ایسے نہیں اکیلے اکیلے کیا، اس کو تو کوئی مزہ نہیں ہوتا. تو اب یہاں پہ اس کا مطلب ہے بے فکری ہے، آرام کی زندگی ہے، نہ کسی کا کوئی پریشر ہے، نہ کسی کو تانے ہیں، نہ کسی کے کوئی غصے کی بات ہے، نہ کوئی فکریں پریشانیاں ہیں، نہ کوئی غم ہے. سب کچھ پیچھے رہ گیا دنیا میں، سب کچھ دنیا میں رہ گیا. کتنا سکون ہے اس جگہ پہ. آپ دیکھیں ہر ایک کی زندگی کے اندر کوئی نہ کوئی مسئلے مسائل چل رہے ہوتے ہیں، کوئی پریشانی چل رہی ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ سکون ہی سکون ہے. اور بیٹھے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا نا، اریکہ فرما کے ارائک بتا دیے کہ تختوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے، کرسی پہ نہیں بیٹھے ہوئے کہ بھائی اسٹریٹ بیٹھنا پڑے یا اس طرح سے بیٹھے. اور سائے کس سے کیا پتا چلتا ہے؟ سائے سے پتا چلتا ہے کہ ٹھنڈک اور سکون. سایہ ایک لفظ بولتے ہی نا ایسے لگتا ہے جیسے دھوپ میں کچھ، حالانکہ جنت میں ایسا نہیں کہ وہاں پہ چلاتی دھوپ ہوگی تو سائے میں کوئی پناہ کے لیے جا کے نیچے اس کے چلے جائیں تاکہ ہمیں چھاؤں مل جائے. ایسا نہیں ہوگا. جنت کا موسم معتدل ہے، نہ ٹھنڈ اور نہ ہی گرمی، نہ بہت سردی اور نہ گرمی. تو یہ دیکھیں سبحان اللہ، یہ کس طرح کی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسی جگہ میں رکھا ہے جہاں پہ کیا سین ہے کہ جیسے
تجری من تحت الانہار آتا ہے کہ نہریں بہ رہی ہیں اور تخت لگے ہوئے ہیں اور اس کے اندر ساتھی کے ساتھ بیٹھے ہیں، حسین باغ ہے اور کوئی ٹینشن نہیں ہے، واٹر فالز ہیں، اور دنیا میں بھی آپ دیکھیں لیکس وغیرہ کے قریب گھر بڑے مہنگے ہوتے ہیں، اور یہ سایہ بھی ہے. اور جنت کے درختوں کے بارے میں تو آتا ہے جو بخاری میں ہے کہ اگر 100 سال کے لیے گھوڑ سوار دوڑتا رہے، گھوڑا اپنا دوڑاتا رہے تو سایہ نہیں ختم ہوگا. تو یہ ان سایوں کے نیچے بیٹھے ہیں جو کہ اتنے بڑے بڑے سائے ہیں. اور پھر ان کے لیے کیسے ہے جو میں نے آپ کو بتایا، فاکہون میں خوش ہونے کا بھی معنی ہے اور یہ بھی معنی ہے کہ یعنی فروٹ یا میوے کہہ لیں آپ، کیونکہ یہ انسان کو خوش کرتے ہیں، انسان ان کو کھاتا ہے تو یہ وہ بھی کھا رہے ہوں گے، یہ بھی معنی ہے. اور سوری اب ہم اگلی اس کے اندر آ گئے، لیکن میں آپ کو پچھلی فاکہون کا بھی بتا دوں کہ اس کے اندر آپ یہ بھی معنی لکھ لیں کہ پھلوں سے محظوظ ہو رہے ہوں گے، یعنی پھل انسان کو خوش کرتے ہیں. لہم فیہا فاکہۃ، ان کے لیے اس میں فاکہہ ہیں یعنی میوے ہیں، وَلَهُم مَا يَدَّعُونَ، اور ان کے لیے وہ ہیں جو وہ طلب کریں گے. میوے ہیں، یہ کیوں خاص طور پہ کہا گیا فاکہہ کا لفظ، یعنی ایسے کھانے کیوں نہیں کہے گئے، کھانے بھی ہر طرح کے ہوں گے، لیکن فاکہہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ پھل انسان اس لیے نہیں کھاتا کہ اس کو بھوک لگی ہو. کیا آپ کو بھوک لگی آپ گھر جا کے فروٹ نہیں کھاتے، آپ کھانا کھاتے ہیں پہلے. فروٹ تو اس کے بعد ایک لذت کے لیے ایک لگژری آئٹم ہوگا یا ایک ڈیزرٹ کے طور پہ یا اس طرح. اس کا مطلب ہے کہ وہ وہاں ان کو ایسی بھوک نہیں لگی ہوگی کہ ہائے ہمیں کھانے کو، بلکہ وہ کھا رہے ہوں گے لذت کی خاطر، مزہ لینے کے لیے. ان کو بھوک مٹانے کے لیے نہیں کھانا ہوگا، وہ انٹرٹینمنٹ انجوائے کرنے کے لیے کھائیں گے. تو اور ما یدعون، یہ باب افتعال سے کہ جس میں ایگزیجریشن آ جاتی ہے کہ جو کچھ بھی مانگیں گے، یدعون نہیں ہے ان کو، بلکہ مانگنے کے لیے کہنا بھی نہیں پڑے گا کہ جیسے ہم یہاں پہ دنیا میں کہتے ہیں نا جوس پلیز، فلاں چیز پلیز، وہ جو اس ویٹرز کو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں، کچھ آپ آرڈر دیتے ہیں جو آپ کا دل چاہ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ تو آپ ریسٹورینٹ میں بھی جا کے آرڈر دیتے ہیں، لیکن یہاں پہ آرڈر نہیں دینا پڑے گا، کہنا نہیں پڑے گا، دل میں آئے گا اور وہ چیز سامنے آ جائے گی. بیٹھے ہوں گے اور دل میں آئے گا، ایک بادل آئے گا اور اس سے دسترخوان لگ جائے گا، دسترخوان لگے گا کھانوں کا، اور پھر سبھی انجوائے کریں گے. عورتوں کو یہ نہیں ہوگا کہ اب اتنے دن تو پکانا ہے، پھر اتنے دن ہم نے اس کو مطلب یہ چیزیں کرنی ہے، اتنے دن گروسریاں کرنی ہیں، اتنے دن ایسے. کتنی ہماری ایک دعوت ہوتی ہے، کتنی ہماری انرجی تو لگتی ہے، وقت لگتا ہے، ہماری ریسورسز لگتے ہیں، پیسہ کتنا کچھ کرتے ہیں ہم. وہاں پہ نہ کوئی لسٹ بنانے کی ضرورت، نہ کوئی گروسریوں کی ضرورت، نہ کوئی پکانے کی ضرورت، نہ اچھا مہمان آ بھی جائیں تو ان کے سامنے سرو کرو، پھر اٹھاؤ، پھر رکھو، اس کو سنبھالو، وہ کتنا کام ہو جاتا ہے. یہاں پہ کوئی کام ہے ہی نہیں، بس بیٹھے ہیں اور جو کچھ طلب کریں گے. یعنی ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا جنت میں کھیتی باڑی ہوگی؟ وہ ہو سکتا ہے وہ کسان ہو، اس کو شوق ہو، جیسے لوگوں کو ہوتا ہے، کسی چیز کا بھی شوق ہو جاتا ہے کسی کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پوری تفصیل بتا دی کہ ہاں وہاں پہ یہ بیج ہوگا، اس طرح سے ہوگی، پھر بیج ڈالو گے تو ایسے ہوگے گا، پھر یہ ہوگا، ایسا نکلے گا. اس پر ایک مہاجر نے کہا یا رسول اللہ یہ آدمی ضرور انصار میں سے ہوگا، اس لیے کہ ہمیں تو کھیتی باڑی کا بالکل شوق ہے ہی نہیں. چونکہ سب کے شوق الگ الگ ہے نا، تو اس لیے کہا گیا ما یدعون، جو بھی طلب کرو گے. کسی کو اولاد چاہیے تو اولاد ملے گی، کسی کو کھیتی باڑی کا شوق ہے تو کھیتی باڑی ملے گی، کسی کو کچھ اور چیزوں کو شوق ہے وہ ملیں گی. جو وش کریں گے، یعنی کہ جو فرمائش کریں گے، جو وش کریں گے، دل میں وش آتی ہے نا، دل میں خیال آتا ہے یہ ہو کاش. اللہ اکبر. تو دیکھیں یہاں سے جنت کی نعمتوں کی ایک گلمس ملتی ہے. قرآن میں کئی جگہ پہ جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے، مگر آپ ہر جگہ پہ دیکھیں گے کہ کوئی کمپیریزن نہیں ہے دنیا کی چیزوں کے ساتھ. یہ صرف جو آپ کو کہی گئی ہیں، بتائی گئی ہیں، یہ صرف ایک یعنی ایک اس کی جھلک، وہ بھی ہم امیجن نہیں کر سکتے اس طرح سے.
دیکھ لیں ایک چیز ہوتی ہے نا دیکھنے کی, ایک چیز ہوتی ہے سننے کی, اور ایک چیز ہوتی ہے تجربہ کرنے کی. بعض دفعہ ہم کبھی کوئی خبر سنتے ہیں, اتنا اثر نہیں ہوتا, لیکن وہ ہمیں کوئی ویڈیو یا کچھ بھیج دیتا ہے تو ہمارے پر اتنا اثر ہو جاتا ہے اس کا, بہت زیادہ ہم اس کو دل پہ لیتے ہیں. لیکن وہ بھی کچھ نہیں ہوتا اگر ہم اس جگہ پہ ہوں اور اس کو خود تجربہ کریں, اس کا ایکسپیرینس کریں. مثلاً ہم اگر فار ایگزامپل کسی کو ہم دیکھتے ہیں بہت لگژریز میں ہے, کوئی ڈرامہ دیکھتے ہیں, کوئی ایسی بہت لگژریز میں, بہت مال و دولت میں, تو ہم دیکھ کے ہمیں اچھا تو لگے گا, لیکن ہم محسوس نہیں کر سکتے کہ اس چیز میں ہونا کیسا ہے. ٹھیک ہے, جب تک ہم وہاں خود نہیں اس چیز سے گزرے. اسی طرح جنت کی نعمتوں کو ہم پڑھ تو سکتے ہیں یہاں پہ, لیکن نہ تو ان کی تصویر دیکھ سکتے ہیں, ویژول بھی نہیں ہے ہمارے سامنے. اسی لیے یہ ایمان بالغیب ہے نا, یہ کون ہے جو صرف سن کے اور پھر اس کے لیے دوڑ لگائے, اس کی چاہت رکھے, اس کے لیے محنت کرے, پھر یہی تو ایمان ہے. اب دیکھا نہیں ہے ہم نے, کسی نے بھی نہیں دیکھا, اس کی بس ڈسکرپشن ہے جو بتائی گئی. دیکھ لیں کوئی سی ویڈیو یا اس کے اندر دیکھ لیں تو کیا حال ہو, اور وہاں جائیں گے تو جو حال ہوگا وہ تو بیان ہی نہیں ہو سکتا یہاں. اور یہاں پہ یہ ہمیں پتا چل رہا ہے کہ جنت کے اندر کوئی سختی نہیں ہے, کوئی محنت نہیں. محنت کا میدان دنیا ہے, یہ ہے عمل کی جگہ. وہ کیا ہے, جزا کی جگہ ہے. یہ یہاں پہ آپ کو عمل کر کے دکھانا ہوگا تو یہ جزا ملے گی, یہ اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے. لیکن ہم اس کوشش میں رہتے ہیں کہ یہ دنیا جنت بن جائے. تھرو آؤٹ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے, حالانکہ آپ کتنا کچھ بھی کر لیں, کتنی بھی محنت کر لیں, ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ آ جائے نا تو یہ دنیا جنت بن جائے گی میرے لیے. ایسا نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو امیر ترین لوگ کبھی خودکشیاں نہ کرتے, کبھی سلیپنگ پلز نہ کھاتے. ایسا نہیں ہے. سکون اس میں نہیں ہے, اس دنیا میں ہے ہی نہیں سکون. یہ سکون کی جگہ ہی نہیں, یہ سلامتی کی جگہ نہیں, یہ دارالسلام نہیں ہے. دارالسلام جنت ہے. یہاں پہ پیسہ لے بھی لوگے تو کبھی کوئی بیمار ہو جائے گا, کبھی بچوں کا غم لگ جائے گا, کبھی کسی نے کچھ کہہ دیا ہوگا, کبھی کچھ نہ کچھ چلتا رہے گا. یہاں پہ جن کے پاس بہت ہے وہ بھی غم میں مبتلا ہے, جن کے پاس کچھ نہیں ہے وہ بھی غم زدہ. اس دنیا میں تو سبھی ہارے میں. آپ اس آگے کی آیات آئیں گی تو آپ کو اور پتا چلے گا کہ یہ ہار کی جگہ, یہاں پہ کوئی جیتنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ اس جگہ میں جس نے بہت کچھ کما لیا وہ بھی ہار ہی جائے گا, کیونکہ ایک دن یہ سب چھوڑ کے چلا جانا. جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ بھی ہارا ہوا ہے. یہاں انسان ہارتے ہارتے آخر موت سے بھی ہار جاتا ہے. یہ ہے جنت, دارالسلام, سلامتی کی جگہ جہاں پہ کوئی ٹینشن نہیں ہے. اور اسی لیے اس کا نام بھی یہ ہے, اللہ تعالیٰ نے دنیا کو یہ نام نہیں دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا تم میں سے کوئی جنت میں جانے کا خواہش مند ہے اور اس کے لیے تیاریاں کرنے والا ہے اور مستعدی ظاہر کرنے والا ہے, یعنی ایکٹیو ہو کے چست ہو کے بھاگو, جس میں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی خطرہ ہے. رب کعبہ کی قسم وہ سراسر نور ہی نور ہے. اس کی تازگیاں بے حد و حساب ہے, اس کا سبزہ لہلہا رہا ہے, اس کے بالا خانے مضبوط ہیں, بلند ہیں, پختہ ہیں, اس کی نہریں بھری ہوئی ہیں اور بہہ رہی ہیں, اس کے پھل ذائقے دار ہیں, پکے ہوئے ہیں اور بکثرت ہیں. اس میں خوبصورت نوجوان حوریں ہیں, ان کے لباس ریشمی اور بیش قیمت ہیں. اس کی نعمتیں ابدی ہیں, لا زوال ہیں. وہ سلامتی کا گھر ہے, وہ سبز اور تازے پھلوں کا باغ ہے. اس کی نعمتیں بکثرت اور عمدہ ہیں, اس کے محلات بلند و بالا ہیں اور مزین ہیں, ڈیکوریٹڈ ہیں. یہ سن کر جتنے صحابہ تھے سب نے کہا, یا رسول اللہ, ہم اس کے لیے تیاری کرنے اور اس کے حاصل کرنے کی کوششیں کرنے والے ہیں. آپ نے فرمایا انشاءاللہ کہو, تو انہوں نے انشاءاللہ کہا. یعنی یہ ہے جو انسان کا ٹارگٹ ہونا چاہیے, جو گول ہونا چاہیے لائف کا, کہ یہ جنت مجھے حاصل ہو جائے, یہاں تک میں پہنچ جاؤں. اور دیکھیں پہنچنے والے بھی خوش قسمت ہیں, اس لیے کہ وہاں پہ تو اعلان ہوگا, ایک اعلان ہوگا. قرطبی نے اس کو روایت کیا ہے کہ میدان محشر میں ایک اناؤنسمنٹ ہوگی, کون ہے
جو میری عبادت کرتا تھا غیب میں، یعنی غیب میں یعنی اللہ کو دیکھا نہیں، اس کے اوپر بس ایمان ہونے کی وجہ سے اس کی عبادت میں لگے رہے. اور عبادت کا مطلب کیا ہے یہ بھی اور زیادہ ہم آج ڈیٹیل میں دیکھیں گے. تو اس آواز پر جو پکے ایمان والے تھے نا، ان کا ایک گروہ اٹھے گا اور عرش رحمان کی طرف چلنے لگے گا. اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ وہ ہیں جو میری عبادت کرتے رہے حالانکہ انہوں نے کبھی مجھے دیکھا نہیں. کہا جائے گا چلو لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، نہ تم پہ آج کوئی خوف ہوگا نہ تم غمگین ہو. چلو چلو وہ چلیں گے آگے، پل صراط کو پائیں گے، اس کے اوپر سے بجلی کی سی تیزی سے گزر جائیں گے. جب آگے پہنچیں گے تو جنت کے گیٹ کھلے ہوں گے ان کے استقبال کے لیے اور وہ ان میں داخل ہو جائیں گے. اللہ اکبر، اللہم اجعلنا منہم. تو پیچھے میدان معاشر میں لوگ کہہ رہے ہوں گے اینا فلان و اینا فلان، وہ فلاں کہاں ہے، فلاں کہاں ہے، وہ ان کو ڈھونڈ رہے ہیں وہاں پہ. اس وقت ایک منادی یہ آیت یہ پڑھے گا ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون. آج تو وہ مزے کر رہے ہیں، وہ وہاں پہ پہنچ بھی چکے ہیں، تم یہاں پہ ان کو ڈھونڈ رہے ہو. تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کتنی پہلے پہنچ جائیں گے اور وہ کن مزوں میں ہوں گے اس دن. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.